बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात इंतहाई बदतर बल्कि बदतरीन हो चुके हैं और मैं पिछले कुछ अरसे से अपनी हर गुफ्तगू इन्हीं जुमलों से मैं शुरू करता हूं तो कुछ दोस्त मुझसे नाराज़ भी हुए कि आप ये क्या हर वक्त एक ही बात करते हैं, एक ही जुमला रिपीट करते हैं। उसकी वजह यह है कि मुझे कुछ मालूमात थीं और मालूमात हैं और आने वाले दिनों में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मज़ीद हालात बदतर होंगे, इससे भी ज़्यादा बदतर होंगे। उसकी वजह यह है कि कोई भी फ़र्द वाहिद, ख़ास तौर पे फ़र्द वाहिद जो हैं वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अक्ल कुल हैं और इतने ज़्यादा अक्ल कुल हैं कि वो समझते हैं कि उनको दुनिया जहान के तमाम मसाइल का इदराक है और उनसे बड़े फ़िलासफ़र इस वक्त कोई भी नहीं है। वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र भी हैं, वो माहिर मईशत भी हैं, वो माहिर सिक्योरिटी भी हैं, वो माहिर मीडिया भी हैं, वो माहिर इंसाफ भी हैं, वो सब कुछ हैं और वो आलमी पाए के वाहिद लीडर हैं जिनका विजन जो है वो इस हद तक क्लियर है कि उन्हें पता है कि क्या करना है, उन्हें पता है कि क्या होना है और वो ताकत का इस हद तक बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पिछले 77 ईयर्स में आज तक इस हद तक किसी ने बर्बरियत नहीं पाकिस्तान में मुसल्लत की जितनी इस वक्त मुसल्लत है और अभी भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं हर जो गुफ्तगू है वो इन्हीं एक ही जुमले से स्टार्ट करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात बदतर हैं, बहुत बदतर हैं और कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इसी डगर पर चलते रहे, आइन, कानून, जमहूरियत, बुनियादी इंसानी हुकूक और इज्तिमाई कलेक्टिव विजडम को अगर आपने इख्तियार ना किया तो फिर ये समझ लीजिए कि आने वाले दिन इससे भी बदतर होंगे। और सलामती की दुआ करनी चाहिए पाकिस्तान की, लेकिन अल्लाह ताला भी उस वक्त दुआएं कबूल करता है जब हमारे आमाल अच्छे होंगे। हम अगर जाही गलत रास्ते पर रहे होंगे तो अल्लाह ताला हमें क्या कहेंगे? अल्लाह ताला कहेंगे पहले सिराते मुस्तकीम पे आओ, फिर मुझसे कुछ मांगो और फिर मैं आपकी मदद भी करूँगा। तो जालिम की कोई अल्लाह ताला मदद नहीं करता। जालिम का किसी भी दीन मज़हब से हो, जालिम की अल्लाह ताला ने मदद नहीं करनी, ये बात जहन में रखिएगा। उसका वादा है कुरान मजीद में, वो मज़लूमों के साथ खड़े होते हैं, जालिमों के साथ खड़े नहीं होते। तो बात हो रही है जाफ़र एक्सप्रेस अगवा हुई है, बलूचिस्तान का मसला है, इंतहाई बर्निंग इशू है, वो बलूचिस्तान जल रहा है और ये ताज़ा तरीन जो शुरू हुई सब कुछ ठीक था। ये जब नवाब अकबर बुगटी साहब को कत्ल किया गया जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और जब ये कहा गया कि ऐसी जगह से मिसाइल आएगा कि पता भी नहीं चलेगा और फिर वो कत्ल हो गए, उस दिन से लेके आज तक हालात ख़राब से ख़राब तर हैं। और फिर अगला सोने पे सुहागा ये किया गया कि जो वहाँ के जिनके रूट्स से अवाम में वो जो जमातें, वहाँ की कौम परस जमातें, क्योंकि बलूचिस्तान का अपना फ्लेवर है, अपनी पॉलिटिक्स है और वहाँ पे पॉकेट्स हैं और उन पॉकेट्स के मुताबिक पॉलिटिकल पॉकेट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंगली मामलात आगे बढ़ते हैं। उनका एक कल्चर है, ट्राइबल कल्चर है और उसी कल्चर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ कि जिनके रूट्स थे, जिनके अवाम में रूट्स थे, उन तमाम जमातों को क्रश कर दिया गया, एक एक करके सबको फारिग कर दिया गया। खा वो महमूद खान अचकज़ई साहब थे, सरदार अख्तर मेंगल हैं, नेशनल पार्टी है, मालिक साहब हैं, उन सबको एक एक करके फारिग कर दिया गया। और वहाँ पे कोई विफाकी जमात नहीं है, वहाँ की मुकामी जमातें नहीं हैं जिनकी अवाम में कुछ आओ भगत थी, वो सब फारिग कर दिए। उन सब को फारिग करके ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया जा रहा है, इसी तरीके से बलूचिस्तान में ये सारा काम किया गया। उनकी जगह पे एक इंतहाई अपनी हैंडमेड जो जमात बनाई गई, बाप पार्टी बनाई गई और बाप पार्टी को मुसल्लत किया गया। और पिछले कुछ अरसे से, चंद सालों से, बल्कि कई सालों से कहना चाहिए कि बाप पार्टी मुसल्लत है और बाप पार्टी को ही इस्तेमाल किया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है और अब ये ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है।
سرفراز بگٹی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کی گفتگو سن رہے تھے. بالکل عجیب و غریب قسم کی جاہلانہ گفتگو وہ کر رہے تھے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیپتھ نہیں ہے, کوئی اس میں عقل اور شعور والی بات نہیں ہے, کوئی فہم والی بات نہیں ہے. ایک ایسی چولے مار رہے تھے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کو سنواتا ہوں, لیکن پہلے طرح عمران خان صاحب, کیونکہ اس سارے واقعے سے بجائے اس کے کہ اپنے گریبان میں جھانکا جائے کہ جناب اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور پوری کی پوری ٹرین انہوں نے اغوا کر لی اور پورے کے پورے مسافروں کو یرغمال بنا لیا اور پوری دنیا نے دیکھا, اس پہ اپنی کوتاہیوں پہ, اپنی جو غفلتیں ہیں اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے آپ ایک اور جھوٹ بول رہے ہیں. اور ایک بار پھر ہم نے دیکھا کل DGISPR آئے کوئی تقریباً 24 گھنٹے کے بعد, انہوں نے بھی ایسی گفتگو کی, وہ ذرا سن لیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ایک بار پھر مریم صاحبہ, نون لیگ اور DGISPR بالکل ایک ہی زبان, ایک ہی جملے بولتے ہوئے نظر آئے, ایک ہی طرح کے جملے بولتے ہوئے نظر آئے. اور سارے کا سارا ملبہ کس پہ ڈال رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ جوڑ لیا, ساتھ بھارت کو ملا لیا اور ساتھ ملا لیا سوشل میڈیا کو. ان تینوں کو ملا کے انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ سب کے سب مل کر کام کر رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جس جماعت کو یا جس خاندان کو آپ نے مسلط کیا ہوا ہے وہ خاندان تو ڈائریکٹ ان کے سربراہ جو ان کے بابا آدم ہیں فارم 47 والے, وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ممبئی حملوں میں جو ہے وہ ملوث ہے, ہماری فورسز ملوث ہیں, وہ خود کہہ چکے ہیں. اور ان کے اس بیان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کلبھوشن یادیو والے کیس میں استعمال کیا بھارت کے وکیل نے کہ جناب یہ دیکھیں نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں, ان کے اپنے پردھان منتری یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے لیول, تو اس کے باوجود بات نہیں آ رہے. تو بہرحال کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ پہلے عمران خان صاحب جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں, عمران خان صاحب نے بہت عرصے پہلے کہا, مسلسل کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکل رہا اور نہ ہی کوئی سیاسی حل نکال رہا ہے. بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی استحکام ممکن نہیں. اور یہی بات سارے رہنما کر رہے ہیں. اور جو پاکستان کی بات کر رہے ہیں, وفاق کی بات کر رہے ہیں, آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں, ان رہنماؤں کے گھروں کے پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے. اور یہ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے, یہ پنجاب میں بھی فسطائیت ہے, یہ سندھ میں بھی فسطائیت ہے, مسلسل ہر جگہ فسطائیت ہے. اور نہ کشمیر میں معاف کیا گیا کسی کو, نہ گلگت بلتستان میں معاف کیا گیا. اور ابھی یہ سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت کو پچھلے 5-7 دن پہلے ہی انتہائی سینئر موسٹ لوگوں کو اور سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ساجد ترین وغیرہ ان سب کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں, ان کے خلاف مقدمے درج کیے گئے دہشت گردی کے اور ان کو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا گیا. اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے پاس طاقت ہے. یہ طاقت نہیں ہے. آپ جب کسی کی تذلیل کرتے ہیں اور کسی کا تمسخر اڑاتے ہیں تو وہ ایک آدمی نہیں ہوتا, اس کے پیچھے فالوورز ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں, عوام ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ نفرت کے جو بیج آپ بول رہے ہیں صرف اپنے طاقت کے نشے میں, یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے مشرقی پاکستان آج کا بنگلہ دیش, وہاں پہ یہ نفرتوں کے بیج بوئے گئے تھے اور پھر جب وہ پھٹا لاوا تو پھر کوئی نہیں سنبھال سکا. 90,000 فوجی جو ہیں وہ بھی ناکارہ ہو گئے ادھر, اور پھر ہمارے جرنیلوں کو دشمن کے سامنے اپنا پسٹل, ریوالور, ہتھیار پھینکنے پڑے اور سرنڈر پیپر پر دستخط کرنے پڑے. لیکن ہم نے اس سے سیکھا کچھ نہیں ہے, اور اب پھر وہی طاقت کا نشہ چل رہا ہے. اور میں عقل کل ہوں اور میں فرد واحد ہوں اور میں سب کچھ ہوں, یہ دماغ سے یہ فطور نکل نہیں رہا. آگے ذرا سنیے کہ کل اعلان کر دیا گیا کہ جناب یہ آپریشن ختم ہو گیا ہے اور سب جہنم واصل ہو گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا ہے. لیکن جو وہاں سے بچ کر آئے ہیں مسافر اور آفیشلز, جو وہ کچھ اور کہانی سناتے ہیں. وہ سارے کے سارے بتا چکے ہیں مسافر کہ جناب وہاں پہ ہوا کیا, اور انہوں نے قیامت دیکھی.
قیامت صغرا دیکھی، گولیوں کی بوچھاڑ دیکھی، اور ایک ایک بندے پہ پوری پوری میگزین انہوں نے چلا دی، اور ان کے پاس، ہمارے اہلکاروں کے پاس، ہماری فورسز کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اسلحہ ختم ہو گیا۔ یہ از خود ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے فوجی جوان، افسر، ان کی فیملیز اور شہری سفر کر رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ اس ٹرین میں یہ سب جا رہے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے پہلی بات ہے کہ کچھ کیا نہیں گیا، دوسرا ہے کہ انفارمیشن کیسے لیک ہو گئی، اور پھر ان کو یہ بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کیونکہ میں نے بلوچستان کا سفر کیا ہوا ہے، طویل سڑکیں ہیں اور ایک بیابان ہی بیابان ہیں، اور وہاں پہ ان کی حفاظت کے لیے کیا تھا، 4 گھنٹے پیدل مسافت 4 گھنٹے، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ادھر پھنس گئے تھے وہ بچ کے نکلے ہیں، جو 4 گھنٹے پیدل کر کے تو وہ پہنچے ہیں FCC کی چوکی پہ، اور وہاں پہ ان کو پھر لک آفٹر کیا گیا۔ تو از خود یہ ایک بہت بڑا یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں جناب DGISPR صاحب، پہلے تو کہتے ہیں جی، جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ واقعہ، وزیر دفاع، وزیر خارجہ سمیت نون لیگی وزراء نے توپوں کا رخ تحریک انصاف کی طرف موڑ دیا۔ تحریک انصاف پر غداری کے اور فوج دشمنی اور ملک دشمنی کے الزامات انہوں نے لگا دیے، اور اس کے بعد جبکہ مسافر کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں۔ اب DGISPR نے کل آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا، کیسے کیا ذرا سنیے۔ کے قریب دہشت گردوں نے بولان پاس کے علاقے اوسی پور کا علاقہ ہے، ادھر ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑا کر جو جعفر ایکسپریس ٹرین آ رہی تھی اس کو روکا، اور ریلوے اکاؤنٹ کے مطابق اس ٹرین میں 440 افراد موجود تھے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ کمان، یہ دشوار گزار ہے، آبادی اور روڈ سے دور ہے۔ اچھا، اور دہشت گردوں نے پہلے یہ کیا کہ یرغمالیوں کو انسانی شیل کے طور پر استعمال کیا، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ جو بازیابی کا آپریشن ہے وہ فوری طور پر شروع کر دیا گیا، جس میں آرمی، ایئر فورس، فرنٹیئر کور اور آج SSG کے جوانوں نے حصہ لیا، اور مرحلہ وار یرغمالیوں کو رہا کروایا گیا۔ اچھا، یہ دہشت گرد دوران آپریشن افغانستان میں اپنے سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کل شام تک 100 کے لگ بھگ مسافروں کو دہشت گردوں سے بازیاب کروایا گیا جی، اور آج بھی ایک بڑی تعداد میں یرغمال مسافروں کو، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، کو بازیاب کروایا گیا، اور یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہا۔ ڈیٹیل جو شام کو جو فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا ہے، جس میں تمام مغوی مسافروں کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ کیونکہ یہ دہشت گرد مسافروں کو، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے تھے، اس لیے انتہائی مہارت اور احتیاط کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا۔ سب سے پہلے فورسز کے نشانہ بازوں نے خودکش بمباروں کو جہنم واصل کیا جی، اور پھر مرحلہ وار بوگی سے بوگی کلیئرنس کی، اور وہاں پر موجود تمام، یہ آپ نے سن لیا جی، انہوں نے کہا جی جس طریقے سے ہم نے کلیئر کیا، اور جبکہ جو روداد ہیں، جو آئینی گواہان ہیں، چشمدید جو مسافر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پہلے 2 گھنٹے تو وہی بیچارے وہاں پہ جو 4 5 7 اہلکار تھے FCC کے اور پولیس والے، وہی اپنی رائفلوں سے جو 30 40 یا 50 گولیاں تھیں ان کے پاس، وہ استعمال کرتے رہے۔ اب اگلی بات جو ہے DGISPR کہتے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی ہے، یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ قانون اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ لیکن پہلے میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ سوال یہ بنتا ہے کہ قانونی طور پر لا انفورسمنٹ اور اندرونی جو امن عامہ ہے، انٹرنل سیکورٹی، کس کی ذمہ داری؟ کیا یہ عام فورسز کی ذمہ داری؟ جو لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے جھوٹے بیانیے بناتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے خود تو قانون کا اس معاملے میں احاطہ کر لینا کہ آئین اور قانون اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا، بھی کہتے ہیں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، تو صوبائی حکومت کس کی ہے؟ سرفراز بگٹی صاحب کی ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب کون ہیں؟ ان کو پہلے آپ نے باپ پارٹی، پہلے آپ نے ان کو وزیر داخلہ بنایا، 5 سال وزیر داخلہ رہے، پھر وہ باپ پارٹی میں آ گئے، پھر ان کو نگراں وفاقی وزیر داخلہ بنایا، پھر یہاں سے استعفیٰ دلوایا الیکشن سے پہلے، ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کروایا، پھر اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ بھی آپ ہی کے ہیں۔ اور صوبائی حکومت کی کیا مجال ہے بلوچستان میں تو پپٹس ہیں، پنجاب میں بھی پپٹس ہیں، سارے پپٹس ہیں اس وقت سوائے خیبر پختونخوا کے، اور کسی کی کیا مجال ہے؟ آپ کہیں زیادہ انٹروین کرتے ہیں، کہیں کم کرتے ہیں، تو یہ بھی بگٹی صاحب بھی آپ ہی کے ہیں۔ اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں، اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ وفاقی سطح پہ تو یہ
وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے. یہ ساری جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار تو وفاقی حکومت اور عدلیہ ہے. اور نیشنل ایکشن پلان پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا ذرا سنیے. ٹیرر کرائم ایکسس ہے پاکستان میں, اس کے بارے میں ان معاملے کی وجہ سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. وہ تو یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ تمام عوامل جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے اور جن میں جو لیڈ ہے وہ سیاسی اور معاشرتی لیڈ سے لینی ہے, ان معاملات کا کیا بنا ہے. مثلا ٹیرر کرائم نیکسس ہے پاکستان میں, اس کے بارے میں ان معاملے کا کیا ہے, کیا حالات ہیں. مثلا آپ کے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے قانون کے مطابق. Where we stand over there, where we stand, جہاں پہ illegal spectrum جو غیر قانونی ایک اسپیکٹرم ہے اس پہ ہم کدھر کھڑے ہیں. جو یہ فیصلے ہوئے ہیں نیشنل ایکشن پلان میں, ریوائز نیشنل ایکشن پلان میں کہ جی ایک بیانیہ بنے گا قوم کے دہشت گردی کے خلاف, اس میں ہم کدھر کھڑے ہیں. تو یہ ہے وہ سوالات جن پہ سے پردہ کشائی کرنے کے لیے یہ گمراہ کو یہ ہیں وہ سوالات. تو سوال پیدا ہوتا ہے جی نیشنل ایکشن پلان پہ پچھلے 5 سال جو کہ 2013 سے 18 تک تھے, صرف پنجاب نے آپ کو کام نہیں کرنے دیا. پنجاب میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت وہاں پہ کوئی کام کر سکیں. باقی خیبر پختونخوا نے بھی کیا, سندھ نے بھی کیا, بلوچستان نے بھی کیا. تو اس لیے ابھی بھی اگر وفاق میں یہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے تو وفاقی حکومت بھی آپ کی ہے, عدلیہ نے کرنا ہے تو عدلیہ بھی آپ نے توڑ پھوڑ کر کے تو ساری پہ قابض ہو چکے ہیں, وہ عدلیہ بھی آپ کی ہے. تو اس لیے یہ اپنے آپ سے تو آپ گلہ کر سکتے ہیں, کسی اور سے گلہ یہ آپ نہیں کر سکتے. اور اس کی دوسری جانب جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, ٹرین اغوا ہوئی تھی, مسافر یرغمال تھے اور وہ دہائیاں دے رہے تھے, تو ادھر تو عادل بازئی کا گھر پہ چھاپے مارے جا رہے تھے اور پنجاب میں آپریشن ہو رہا تھا, سندھ میں آپریشن ہو رہا تھا. اب آتے ہیں کہتے ہیں جی کہ سیاستدان کچھ نہیں کرتے. تو عبد المالک بلوچ ہیں, سابق وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا کہ جناب جا کے بات کریں. میں بھی گیا, سردار اختر مینگل صاحب نے بھی بات کی, اور جب شدت پسند مان گئے واپس آئے تو یہ مکر گئے. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. مجھے خود بھیجا وہاں پہ, میں گیا, بات چیت کی, جب بات چیت کامیاب ہو گئے کہتا امام نہیں مانتے ہیں. میں نے کہا پھر مجھے بھیجا کیوں آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں پھر بھیجا کیوں. اب آگے آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ سارے کا سارا چوری والا الیکشن آپ نے کروا دیا ہے اور وہاں پہ ہارے ہوئے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں مالک بلوچ صاحب ذرا سنیے. جاتا ہے جتنے کانفرنس تھے, ہماری میری وہ ہو یا اختر مینگل صاحب کی ہو, ہماری کوئی یہاں پہ وہ حیثیت ہی نہیں ہے. ہمیں الیکشنوں میں زبردستی ہرایا جاتا ہے. جتنے کانفرنس تھے, مذہبی جماعتی تھی بلوچستان کے, ان سب کو ہرایا گیا ہے. 10 12 سیٹیں ہماری تھی, ہم آگے 2 پہ آ گئے, 3 پہ آ گئے. قومی اسمبلی میں میں نے 22,000 ووٹ لے لی, ایک ایسے شخص کو کامیاب کیا جس کا اس علاقے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ سب کچھ بلوچستان میں بھی ہوا. اب یہ سارے بتا رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا, ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا جی کہ کچھ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, کچھ وقت کے لیے بنایا جا سکتا ہے, سب کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا ہر وقت. تو یہ بات بالکل درست ہے. قوم یہ بات سمجھ چکی ہے کہ اب ہم نے بیوقوف نہیں بننا. اب آتے ہیں, آپ کو ایک گفتگو سنواتا ہوں جناب سرفراز بگٹی صاحب کی. ان کا ویژن ذرا دیکھیے گا کہ ان کا ویژن کیا کہتا ہے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم نے کیا کیا تحفے جو ہیں اس وقت مسلط کیے ہوئے ہیں. اب سرفراز بگٹی, وزیر اعلیٰ بلوچستان, سنیے. کہہ رہا ہوں کہ 1 انچ ٹیریٹری ہولڈ کرنے کی طاقت پی ایل اے یا یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کے اندر نہیں ہے. They cannot hold an inch of our land for not more than 4-5 hours. اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ریئیکشن ٹائم, اس کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ اس طرح معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے, اور ہمیشہ سافٹ ٹارگٹس. وہ فوجی جو نہتا ہو کے گھر جا رہا ہے چھٹی پہ, وہ فوجی تصور نہیں کیا جاتا ہے. اگر اتنا ہی ہے تو یہ کنٹونمنٹس ہے, وہاں پر آ جائیں. لڑائی لڑنے کا شوق ہے تو معصوم نہتے مسافروں پر جام و نظر ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ لڑنے کا شوق ہے تو کنٹونمنٹ میں آ جائیں. ان سے پوچھیں, اللہ تعالیٰ ان کو عقل دیں کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد آئیں گے, حملہ آور آئیں گے, کنٹونمنٹ پہ حملہ آور ہوں گے
تو آپ نے کوئی کام کرنا ہے، ادروائز ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ اس لیے اس طرح کے جو آپ نے نابغے رکھے ہوئے ہیں، ان نابغوں کے بجائے حقیقی لیڈرشپ لے آئیں اور کوئی عقل و دانش والے لوگ لے آئیں تاکہ اندازہ ہو سکے اور آپ کو بھی کوئی اور پاکستان کے عوام کو بھی پتہ چل سکے، دنیا کو بھی پتہ چل سکے کہ مسائل ہیں کیا اور کیا نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے اس وقت کی، اور ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا جائے پاکستان تحریک انصاف پہ، ان پہ، اور وہی انتشاری ٹولہ، فسادی ٹولہ، یہ DGISPR نے بھی آج بات کی ہے اور وہی بات نون لیگ کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اب سردار اختر مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم جیل میں جائیں گے، ملاقات کریں گے اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے، اور بلوچستان کے عوام اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، بلوچستان کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے کہ عمران خان سارے معاملے کو حل کر سکتا ہے، اور عمران خان پاکستان کو متحد کر سکتا ہے اور عوام کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی سیاسی قیادت کہہ رہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔